अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आया नंबर 96 सूरत आले इमरान। इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह के फ़ज़ाइल का तज़किरा किया है और बैतुल्लाह की ख़ास तौर पे 3 फ़जीलतें बयान फरमाई गई हैं। एक ये है कि ये बाबरकत जगह है, इसके ज़रिए से इंसानियत को बरकतें हासिल हो रही हैं और होती रहेंगी। और दूसरा इस आयत मुबारक के अंदर फरमाया वह हुदल लिल आलमीन, और ये तमाम लोगों के लिए, जितने भी जहान के अंदर लोग हैं उनके लिए हिदायत का ज़रिया है। और एक उसकी फ़जीलत ये बयान फरमाई गई है कि ये दुनिया के अंदर बनने वाला सबसे पहला घर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक अव्वल घर, अव्वला बैतिन, पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो है जो मक्का में है। बक्का, बक्का से मुराद मक्का है, मुबारकन, बरकत वाला है, वहुदन, और हिदायत है, लिल आलमीन, जहान वालों के लिए। तो अब रही बात कि इस आयत मुबारक के अंदर जो इसकी फ़जीलत का तज़किरा है, तो ये घर सबसे पहले दुनिया के अंदर बनाया गया। इसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और लोग भी हैं जिनके ज़रिए से ये पता चलता है कि ये सबसे पहला घर है। यानी अभी दूसरे लोगों के घर बने ही नहीं थे, सबसे पहला जो घर बनाया गया वो यही है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये जो है बात तो उनसे मनकूल है कि इबादत के लिए जो घर मुकर्रर किया गया उसमें सबसे पहला घर जो इबादत के लिए बनाया गया है वो बैतुल्लाह है। और मुमकिन है कि इससे पहले और घर बन चुके हों। तो इसमें दोनों तरह की बातें मौजूद हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इस घर को लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया है, बरकत का बायस बनाया है। और इसकी सबसे पहले जो तामीर है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो उनको हुक्म दिया कि मेरे घर को तामीर करो। तो उन्होंने अल्लाह के घर को बनाया और फिर अल्लाह ताला ने उनको तवाफ़ करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम सबसे पहले हो, इंसान हो जो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हो, और ये सबसे पहला घर है जो दुनिया के अंदर बनाया गया है। तो अब इसमें दोनों चीज़ें हैं कि इबादत के करने के लिए जो सबसे पहले घर बनाया गया वो ये है, या ये मतलब है कि बिल्कुल दुनिया के अंदर किसी का घर था ही नहीं, सबसे पहले ये घर बनाया गया। और आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो वो तो अल्लाह के नबी थे। तो उसमें ये भी हो सकता है कि नबी जो है वो सबसे पहले तो अल्लाह की इबादत की तरफ उसका ध्यान होगा, तो उन्होंने अपने घर की बनाने के बजाय उन्होंने पहले अल्लाह का घर बनाया हो। तो बहरहाल दोनों रिवायात इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस घर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पानी आया तो उसकी वजह से वो खाना काबा जो है मुनहदिम हो गया। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वयरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, उनको हुक्म मिला कि तुम मेरे घर को तामीर करो, तो फिर से उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो बुनियादें डाली थी उसके ऊपर अल्लाह के घर को बना दिया। और फिर ये तामीर चलती रही। फिर एक हादसा आया तो फिर कबीला जुरहम जो है उन्होंने इसको तामीर किया फिर से, और फिर एक हादसा पेश आया तो फिर कबीला अमालका ने तामीर किया है। और फिर रिवायात में आता है कि फिर एक वाक़या दरपेश आया, खाना काबा मुनहदिम हुआ, तो फिर कुरैश ने बनाया। और ये वो वक्त था जब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो चुकी थी। आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, उससे पहले का वाक़या है। तो उस वक़्त उन्होंने बनाया, लेकिन जब कुरैश ने उसकी तामीर की, खाना काबा की, तो उन्होंने बिनाए इब्राहीमी से मुख्तलिफ तामीर कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा को बनाया था तो उसके दोनों तरफ दरवाजे थे, एक तरफ से दाखिल होते, दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते। और दूसरा ये था कि हतीम का जो एरिया है वो भी खाना काबा के अंदर ही था, बैतुल्लाह में।
لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس میں ایک تو تبدیلی یہ کی کہ حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر سے والے حصے سے الگ کر دیا، اور دوسری تبدیلی یہ کی کہ انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا اور ایک ہی دروازہ کھلا رکھا، اور پھر اس دروازے کو زمین سے تھوڑا اوپر اٹھا کے بنا دیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ جس کو ہم اجازت دیں گے تو وہی کیا ہو اس میں داخل ہوگا، ہر بندہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ جو تعمیر ابھی موجود ہے، یہ تعمیر انہوں نے کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں بنائے ابراہیمی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے خانہ کعبہ کو بنایا ہوا تھا اس طرح سے اس کو تعمیر کر دوں، لیکن چونکہ یہ قریش ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے پھر سے یعنی پھسلنے کا خطرہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا ہو جائے گا، تو اس لیے میں ایسا نہیں کرنے والا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر یہ وہی تعمیر چلتی رہی یہاں تک کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، تو ان کی جب حکومت آئی، اور وہ حکومت بیت یعنی مکہ المکرمہ پہ تھی اور چند روز کی تھی، زیادہ ٹائم نہیں لگا، تو انہوں نے چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہوا تھا، تو پھر انہوں نے خانہ کعبہ کو پھر سے نئے سرے سے پھر تعمیر کیا، اور ان بنیادوں پہ کھڑا کیا جن کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اب یہ چلتا رہا، اور پھر جو حجاج بن یوسف ہے، وہ چونکہ اس وقت میں بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کروایا اور ان کو شہید کروا دیا، اور پھر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو پھر سے بدل دیا، اور ان کے دل کے اندر یہی تعصب تھا کہ پھر تو عبداللہ بن زبیر کا یہ کارنامہ جو ہے بہت دیر تک چلتا رہے گا، لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے، تو اس نے پھر سے خانہ کعبہ کو گرا کر پھر سے اس نے ویسے تعمیر کر دی جیسے قریش نے کی تھی، اور پھر وہ تعمیر آج تک چل رہی ہے۔ اور جب حجاج ابن یوسف جو ہے وہ مر گیا، تو اس کے بعد جو جو بادشاہ آئے انہوں نے چاہا کہ ہم اس کو پھر سے بدل دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرتے ہیں، تو اس کے اوپر امام مالک ابن انس رضی اللہ رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اب ایسا نہیں کرنا، کیونکہ پھر یہ جو بادشاہ آئے گا وہ پھر سے خانہ کعبہ کو گرائے گا، منہدم کرے گا، پھر سے اس کو بنائے گا، تو یہ پھر بار بار جو ہے یہ لوگ اس طرح سے کرتے رہیں گے، تو اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے۔ تو پھر وہی تعمیر جو ہے ان کے فتوے کے مطابق پھر آج تک چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ تو ہے خانہ کعبہ کی تعبیر۔ اور پھر اس میں جو اللہ کی ذات نے دوسری جو بات ہے اس میں فرمائی بھی، بکہ جو ہے وہی مکہ المکرمہ کو کہا جاتا ہے، پھر اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، اور برکتیں کتنی ہیں کہ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ایک تو یعنی جسمانی اعتبار جو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے جو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ پھل نہیں ہیں لیکن پوری دنیا سے پھل وہاں پہ آ رہا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو مل رہا ہے، اور ایسے ہی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے اس میں برکتیں رکھ دی ہیں، جو باہر سے لوگ جاتے ہیں ان کو بھی سب کچھ مل رہا ہے، حالانکہ پہاڑوں کا علاقہ ہے، وہاں پہ کہاں سے خوراک ملے گی، لیکن اللہ کی ذات نے اس میں برکتیں ڈال دی ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بندوں کی سب ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ اور دوسری بات برکتیں، دوسری برکت ہے روحانی برکت بھی یہی ہے کہ بھئی جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے اس کے دل کی کیفیت چینج ہوتی ہے، اس کا ایمان کا نور جو ہے وہ بڑھتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی طرف بندے کا اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کا من کرتا ہے، اس کا دل لگتا ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے اس طرح کے لوگوں کو روحانی اعتبار سے بھی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور ہدایت یہی ہے، اور اس کی برکات میں سے آپ یہ بھی کہ ایک اس کی فضیلت کو بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ خانہ کعبہ کو دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خانہ کعبہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو فرمایا بیت المقدس۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال، یعنی دونوں کی تعمیر کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے احادیث سے ہمیں نظر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے
نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو بھی تعمیر کیا تھا، اور ایسے ہی بیت المقدس کی تعمیر بھی انہوں نے کی اپنے زمانے میں صرف 40 سال کے بعد، تو دونوں مسجدیں انہوں نے ہی بنائی ہیں۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تعمیر کی ہے بیت المقدس کی، تو مطلب یہ ہے کہ انہی بنیادوں کے اوپر انہوں نے تعمیر کی کہ جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بیت المقدس کو بنایا تھا۔ تو یہ تو ہے اس میں اس کی فضیلت ہے، اور ایک اور فضیلت کہ جو اس میں نماز پڑھتا ہے اس کو بہت بڑا اجر ملتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ اس نے گھر میں نماز پڑھی ہے، ایک نماز کا اجر ملا، اور اس میں مسجد میں جا کر پڑھی تو 25 نمازوں کا اجر ملا، اور اگر وہ چلا گیا جامع مسجد میں جا کر اس نے نماز پڑھ لی تو اس کے اوپر اس کو 500 نمازوں کا اجر مل گیا۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھتا ہے 1000 نماز پڑھنے کا اجر ملے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا 50,000 نماز کا اجر ملے گا، اور جو بیت المقدس میں جا کے پڑھتا اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ تو یہ برکات بھی ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کو یہاں سے ہدایت ملتی رہے گی، اور اس کی برکتیں جو ہے وہ رہتی دنیا تک لوگوں کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ تو یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کرو، اور آج بھی لوگ اس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کی عبادت کے لیے وہی قبلہ مقرر ہے۔ آگے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور یہ وہ گھر ہے جس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات، اس میں نشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم، جیسے کہ ابراہیم کا مقام۔ اب مقام ابراہیم وہ کون سی یعنی جگہ ہے؟ تو چونکہ مقام ابراہیم کے پاس اب مسلمانوں کو نماز نفل وہاں پہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس لیے پہلے یہ جو پتھر ہے، اس کا ایک پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ ایسا پتھر تھا کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پتھر خود بخود ایسے اوپر اٹھتا چلا جاتا تھا، اور جس طرح سے ان کو ضرورت پڑتی تھی، اور پھر اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ اب پتھر کے اوپر نشان نہیں لگ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کی قدرت ہے کہ اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا، اور ان کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کی نشانی بھی اس کے اوپر پڑ گئی، اور یہ بھی اللہ کی قدرت میں سے ہے کہ وہ پتھر جو ہے وہ خود اوپر ہو اور نیچے ہو، تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر یہ پتھر جو ہے وہاں پر ہی خانہ کعبہ کے پاس ہی ہوا کرتا تھا، دروازے کے پاس، لیکن جب حکم دیا گیا کہ 2 رکعت نماز اس میں پڑھی جائے تو وہاں سے اس کو اٹھا کر پھر ایک فریم میں لگا کے رکھا گیا ہے، جہاں پہ آج بھی موجود ہے، اور پھر لوگ وہاں پہ اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اس کے اوپر نشانی ہے جو ان کی یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے کیسے قربانیاں دے کر اللہ کے گھر کو آباد کیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو یہ اس میں نشانیاں ہیں، اور اس میں اور بھی بہت ساری نشانیاں، آب زمزم ہے وہاں پر، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور حیران کون اس میں فوائد ہیں۔ تو اس میں نشانیاں ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم ہے، ومن داخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ اب وہاں پہ جو طواف کرنے والے لوگ ہیں، جو حج پہ گئے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پہ کوئی چیز آ گئی تو اس کو شکار نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی وہاں پہ جو ایسا بندہ کہ جس سے کوئی جرم ہو گیا اور وہ اس نے جا کر خانہ کعبہ میں پناہ لے لی ہے تو وہاں پر اس کو مار بھی نہیں سکتے ہیں، تو یہ بھی حکم ہے۔ اور جو یعنی زمانہ جاہلیت میں اگرچہ وہ لوگ یعنی مسلمان نہیں تھے، دین اسلام سے ناواقف تھے، لیکن وہ خانہ کعبہ کی تعظیم وہ لوگ بھی ایسے کیا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کے باپ کا قاتل بھی اس کو خانہ کعبہ کے اندر نظر آ جاتا تھا تو وہ اپنی گردن جھکا لیتا تھا، کہ اس کو مارتا نہیں تھا، اس کو قتل نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہاں پہ جنگ و جدال، مارنا پیٹنا اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور باپ کے دشمن کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس لیے خانہ کعبہ جو ہے وہ
امن کی جگہ ہے۔ ہاں اگر کوئی مجرم وہاں پہ داخل ہو چکا ہے، اس نے جرم کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ اس کو نکالا جائے گا کسی طریقے سے، اور پھر اس کو باہر لا کر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ ہے خانہ کعبہ کی تعظیم، اور اس میں لڑائی جھگڑا جنگ و جدال یہ جائز نہیں ہے۔ حجاج ابن یوسف حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آ کر وہاں پہ ان کے ساتھ لڑائی کی تھی، فوج کشی کی، اور ان کو وہاں پہ لڑائی کی، قتل یعنی ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ جو اس کا فعل ہے یہ فعل ناجائز اور حرام ہے، اور اس کو وہ خود بھی سمجھتا تھا حجاج ابن یوسف کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لے آئے، تو اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی کو اجازت ملی تھی کہ وہاں پر وہ قتال کریں، خانہ کعبہ کو لوگوں سے، دشمنوں سے پاک کرنے کے لیے، ناپاک لوگوں سے پاک کرنے کے لیے، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ فرما دیا تھا کہ یہ جو تھوڑا سا ٹائم مجھے اجازت دی گئی ہے قتال کی، لڑائی کی، اس سے پہلے بھی یہاں پر لڑائی کرنا حرام تھا، اور آج کے بعد بھی ایسے ہی حرام ہے۔ یعنی یہاں پہ کوئی جنگ و جدل قتال نہیں کر سکتا، یہ امن کی جگہ ہے، جو بھی یہاں پر رہے گا وہ امن سے رہے گا، وہ انسان ہے، وہ جانور ہے، کوئی چیز بھی ہے، سب کو امن ملے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے لوگوں پر اللہ کے لیے حج ہے، اور بیت گھر کا حج ہے، حج البیت گھر کا حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، وہ شخص جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، جانے کی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر حج فرض کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے لوگوں کے ذمے حج لگایا گیا ہے۔ اور حج کس بندے کے ذمے فرض ہے؟ حج کی ذمہ داری اس بندے کے اوپر آتی ہے، اس کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ جو بندہ اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ جو حج کے دن ہیں، جو اس نے حج کرنے کے لیے جانا ہے، جتنے دن وہاں پہ گزارنے ہیں، اتنا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، گھر کے جتنی ضروریات ہیں ان سے ہٹ کے۔ ایک بندہ وہاں پہ مثلا 40 دن کے لیے جا رہا ہے، تو مطلب یہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 40 دن کے لیے اپنے اہل و عیال کو خرچہ دے کے جا سکتا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ حج کر کے آ جائے، تو وہ پیسہ جو ہے اس کی ضرورت سے زائد تھا جو اس نے وہاں پہ لگایا۔ تو اب جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جائے گا۔ جیسے مثلا آج کل جو ہے 15-20 لاکھ روپے اگر خرچہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر 15 لاکھ روپے لگاتے ہیں، تو ایک بندہ جو ہے اس کے پاس یعنی 15 لاکھ روپے ہیں، اور وہ ان دنوں میں جب حج کی وہ درخواستیں جمع کرائی جا رہی ہیں، ان دنوں میں اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور وہ ضرورت سے زائد ہیں، باقی اس کی ضرورت ساری پوری ہو رہی ہیں، تو اب اس بندے کے ذمہ حج فرض ہو جائے گا۔ البتہ عورت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ محرم ہو جس کے ساتھ وہ سفر کر سکے۔ اگر اس کے ساتھ جو ہے اس کا شوہر ہے نہیں ہے، یا اس کا بھائی نہیں ہے، یا اس کا باپ نہیں ہے، ایسا کوئی محرم رشتہ نہیں ہے، تو پھر وہ سفر ہی نہیں کر سکتی۔ یا ایسے بندہ ہے کہ وہ بیچارہ معذور ہے، مثلا آنکھوں سے معذور ہے، اس کا چلنا پھرنا ناممکن ہے، اور کوئی اس کے ساتھ بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو وہاں پر لے جائے اور اس کے ساتھ چل سکے، تو اس کے ذمہ بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اگر ایک بندہ اس قدر بیمار ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسہ ہے لیکن ہم بیمار ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک شرعی عذر ہے۔ یہ دشمن کا خطرہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نکلتا ہوں تو راستے میں دشمن جو ہے وہ مجھے قتل کر دے گا، تو اس کے ذمہ بھی حج فرض نہیں ہوتا اگرچہ اس کے پاس پیسہ موجود ہو۔ تو یہ حج کے فرض ہونے کی صورتیں ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہمارے حج کی فرضیت میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، یعنی استطاعت موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری بچی جوان ہے، میں نے اس کا رشتہ کرنا ہے، ابھی نہیں جا سکتا ہوں، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کو حج کرنا چاہیے اور اس فریضے سے جلدی سبق دوش ہونا چاہیے۔ یہ فریضہ بھی اس کو سر انجام دینا چاہیے، لیکن اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے کاروبار کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے عذر ہیں جو قابل قبول نہیں۔ مین جو بنیادی عذر ہے، ایک بندہ بیمار ہے، یا اس کے ساتھ عورت ہے تو اس کے ساتھ کوئی محرم سفر کرنے والا نہیں ہے، یا اس کو کوئی دشمن کا خطرہ ہے، یہ صورتیں ہیں، تو پھر اس کے ذمہ حج فرض نہیں ہوتا۔ تو لوگوں کے ذمہ حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن کفر، جو انکار کر دے، جو وہ شخص جس نے کفر کیا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غنی، بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان سے، جہان کی جتنی مخلوق ہے، اللہ کے ساتھ کوئی عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ جیسے فرمایا کہ سارے لوگ اگر نیک بن جائیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جائیں تو اللہ کی بڑائی میں ذرا برابر بڑائی نہیں ہوگی۔
اور سارے نافرمانی پہ اتر آئیں اور سب سے بڑے مجرم بن جائیں دنیا کے اندر، تو اللہ کی بڑائی میں ذرا برابر کمی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ ہے، تو اللہ کی ذات کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو انسانیت کے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ سے تعلق بنانے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بندے کو اپنے ایمان کی مضبوطی کا یہ چیزیں سبب بنتی ہیں، اس کو ایمان کے مضبوط کرنے کا۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں، حج کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ اس کے مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو حج ان کے ذمہ فرض ہے، لیکن جو بندہ حج نہیں، جو بندہ جس نے کفر کیا، اس میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ حج کو فرض ہونے کو مانتا ہی نہیں ہے، یعنی ایک بندہ فرضیت کا انکار کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ البتہ وہ جانتا تو ہے کہ حج میرے اوپر فرض ہے، لیکن ابھی وہ کرتا نہیں ہے اور وہ جاتا نہیں ہے، تو یہ بندہ گناہ گار ہے، لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ آیات مبارکہ ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر